मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 12वां बाब। अभी दुनिया के ऊपर मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास फोन है, मीडिया पर बातचीत होती है और वो पंखा मीडिया पर बातचीत होती है तो बहुत सारे लोग जो कुछ मीडिया से देखते और सुनते हैं और उसी तरह से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। आज उसी तरह से जिंदगी गुजारना जरूरत है आज जो लोगों को बदल सकती है और वो यीशु मसीह की इंजील है। हालेलुया। यीशु मसीह की लूका की इंजील का 12वां बाब और इसकी आयत नंबर 15 से खुदा के कलाम में लिखा है, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। हाँ जी, पहला लफ्ज क्या है? खबरदार। पहला लफ्ज क्या है? खबरदार। कहां पर लिखा होता है? रोड पे आप चल रहे हैं, खबरदार वहां पे लिखा होता है जहां पर आगे कोई खड्डा है या पुल टूटा हुआ है या जहां पे आपके एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिंदगी के रूट पर भी खुदावंद ने हमें कहा, खबरदार, समझ सोच के साथ चलना। ठीक है। और क्या बताया? अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। दुनिया में हर बंदे की जरूरियात हो सकती है। आपको पता ही है, हर बार इब्लीस ने यीशु मसीह के साथ भी ये जो है ये बरता था, अगर तो झुककर मुझे सिजदा करे और दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। इब्लीस आज कलीसिया के साथ भी यही हरबा इस्तेमाल करना चाहता है, अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो ये सारा कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने तीनों बार किताबे मुकद्दस में से हवाला दिया और फिर कहा, लिखा है, खुदा अपने खुदा को मत आजमा, थोड़ा सा वेट करो, आपका खुदा आपको सब कुछ मुहैया करेगा। और पहले के आसमान खुल गया और खुदा का फरिश्ता यीशु मसीह को तकवीर देने लगा। हम भी कई बार कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आप डरे नहीं, आपका खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। आपका खुदावंद वो मददगार है। और लिखा, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं, कि मैं कहूंगा अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं जीता रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार लोगों के भरे हुए बैंक भी उनको नहीं बचा सकते, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। 2 मिनट लगते हैं, सांस रुकती है और बंदा खत्म, स्टोरी खत्म हो जाती है। किसी के माल की जो कसरत है, किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और फिर उसने तमसील भी एक कही कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं कि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। फिर तरह तरह की सोच और ख्याल। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि मैं अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। यानी मेरे पास इतना है कि अब मैं बैठकर भी खाऊं तो खत्म होने वाला नहीं है। और भाई, कौन जानता है कि आप उसे खा भी सकोगे या नहीं खा सकोगे। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? क्यों जी, किसका होगा? बैंकों का होगा या फिर पीछे वाले निकम्मों का होगा?
اگر کوئی کارآمد ہوئے تو اس توڑے سے اور توڑا کما لیں گے، ورنہ وہ والا توڑا بھی بیچ کر وہ کھا لیں گے۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ ہاں جی، خدا کے نزدیک ایسا بندہ دولت مند نہیں ہے۔ تو پھر لالچ کس بات کا، حرص کس بات کی؟ بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر جب بھی پلپٹ پر خادم کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جملہ آپ سنتے ہیں، اور وہ ہے خداوند تو نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ کے لیے منی میریکل ہونے والے ہیں، سونا چاندی آپ کے پاس آنے والا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اوپر سونے کے ذرات نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں ان کے پاس کیا سینس ہے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خدا سونا چاندی دے گا آپ کو، لیکن پہلے آپ یسوع مسیح کی تلاش کرو۔ آمین۔ پہلے کس کی تلاش کرو؟ یہ ٹرو گاسپل ہے، یہ سچی انجیل ہے کہ لوگوں کی توجہ خداوند پہ لگاؤ۔ لوگوں کی توجہ سونے اور چاندی اور گاڑیوں کی، یہ بے شک ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہماری زندگی کا یہ حصول نہیں ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ دنیا میں نہیں ملا تو پھر مجھے کیا ملا؟ نہیں، سب کچھ ملا ہے جب سے تم مل گئے، جب سے مسیحا مجھے، جب سے یسوع مسیح مل گیا ہمیں سب کچھ مل گیا۔ متی کی انجیل میں اس کا 6 باب اور آیت نمبر 19 میں یہاں پر خداوند اور دولت کو دوسرا مالک کہا گیا ہے۔ خداوند اور دولت دو مالک ہیں۔ ہاں جی، خداوند اور کئی بار خداوند کو خوش کرنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن کئی بار خدا کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کی حرص میں ہم چل پڑتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنا دوسرا مالک بنا لیتے ہیں۔ کون سا مالک بنا لیتے ہیں؟ ہم جو ہے اپنا دوسرا مالک بنا لیتے ہیں، اور یہ پہاڑی باز ہے، یہ یسوع مسیح کی خاص تعلیمات میں سے۔ یہاں پر میں حوالہ پڑھتا ہوں، 6 باب 19 آیت، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے۔ ہاں جی، جہاں پر چور نقب لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ چراتے۔ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے تیرا دل بھی، وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنا خزانہ اوفیر کی ندیوں میں ڈال دے، تب خداوند تیرا خزانہ ہوگا۔ تب خداوند تیرا، یعنی اگر خدا کے کام کے لیے ہم کچھ انویسٹ کرتے ہیں، خدا کی خوشی کے لیے اگر ہم بوتے ہیں تو پھر وہ آسمان پر ہمیں ملے گا، ہم جمع کر رہے ہیں۔ آمین۔ لیکن اگر خداوند کے لیے ہم اپنا دل سخت کر لیتے ہیں، کسی بہن بھائی کے لیے اپنا دل سخت کر لیتے ہیں، اور پھر عزت رہے یا نہ رہے لیکن 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے روپے پیسے کو ہی ہم سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہ روپیہ پیسہ ہمارے اوپر حکومت نہ کرے بلکہ ہم اس پر حکومت کریں۔ مقصد صرف اتنا ہے۔ اور کیا جہاں پر تیرا مال ہوگا تیرا دل بھی وہیں پر لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی پھر کیسی بڑی ہو۔ تو یہاں پر جو ہے
خدا نے جو بات بتائی ہے کہ بھائی ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے. یسوع مسیح اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. آمین. اس کائنات کا، ہماری زندگی کا انحصار، دار و مدار صرف دنیا کی چیزوں پر نہیں. کرنتھیوں کا خط کھولیں، دوسرا کرنتھیوں. یسوع مسیح اس دنیا میں کس طرح سے رہا. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب خدا ان کے کلام میں اور اس کی آیت نمبر 9 لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو، کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا. ہاں جی، اگرچہ کیا تھا وہ، لیکن تمہاری خاطر، آپ کی خاطر غریب بن گیا. ٹھیک ہے، اس ساری کائنات کو چلانے والا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے آگے لکھا ہے دولت مند ہو جاؤ. تو حقیقی دولت مند وہ ہے جس کے پاس یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. لیکن جس کے پاس نہ کلام، نہ دعا، نہ بندگی، نہ پرستش، نہ خدا کی حضوری، دنیا کا غریب ترین وہ شخص ہے. تو ٹھیک انجیل، ٹرو گاسپل یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے. ہاللیلویہ. اس لیے دنیا میں فکر مند نہ، وہ بر وقت آپ کو سب کچھ مہیا، وہ آپ کو بر وقت آپ کو سب کچھ جو ہے وہ مہیا کرے گا. اور متی کی انجیل کا 8واں باب اس کی آیت نمبر 20، متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور آیت نمبر 20 سے ان کے کلام میں سے ایک آیت دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے، ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے، وہ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا تھا اور 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں. 8واں باب 18ویں آیت متی کی انجیل. جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیر کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. ہاں جی، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے. یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. ابن آدم کے لیے یسوع کے پاس کتنا بڑا محل تھا. ایک بیڈ کنی کو جگہ لے جاتا ہے، ایک کچن کے برابر موسٹلی. تو بھئی یہ نہیں کو بندہ رہے، نہ کو بندہ ہو سکتا ہے، اس تو زیادہ تو نہیں ہو سکتا. یسوع کے پاس زندگی ہے. لیکن آج دنیا کے اندر، آسمانوں پر اور زمین پر سب سے اونچا نام یسوع مسیح کا نام ہے. ہاللیلویہ. بڑے بڑے لوگ آج جس دنیا میں پیدا ہوئے یا ہوں گے یا ہو کر چلے گئے، جن کو آج کوئی بھی نہیں جانتا، جن کو آج اتنی سی بات ہے، ابن آدم کے سر دھرنے کے بھی اس کے لیے جگہ نہیں. ہمارے پاس گھر چھوٹا ہے بڑا ہے، پرابلم نہیں. یہ دنیا سفر ہے، ایک دن ہم نے آسمانوں پر چلے جانا ہے. ہاللیلویہ. اور پھر ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خدا، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. یسوع نے اس سے کہا کہ تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. اسے حصہ ملنا تھا باپ سے. اس نے کہا خدمت کرنا چاہنا، لیکن میں ذرا پیسے ویسے اپنا سیدھا کام کر لا تو پھر جو ہے نا گواہی دے پائی دی. اسی انکاری نہیں، خدا بنتا خدمت کرنا چاہنے لیکن یار تھوڑا کچھ کام کر لی. یسوع نے کہا مردوں کا اپنے مردے. تو اس میں
اس لالچ کو اور ہرس کو واضح کیا گیا ہے کہ کئی بار ہم یہ کام کر لیں تو پھر انجیر سنا لیں گے، حالے بڑا وقت پہ ہے، پر کون جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے۔ جہاں اور جب بھی ہمیں موقع ملے خداوند کے گواہ بنے، ہاللیلویا، ہاں جی، خداوند کے کیا بنے؟ خداوند کے گواہ بنے۔ پھر ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں مرکز کی انجیل کے 10ویں باب میں، یسوع مسیح طاقت اور اختیار کے پیچھے نہیں بھاگا۔ ہاں جی، طاقت اور اختیار کے پیچھے آج اگر دیکھا جائے دنیا دی ایسی غلطی نہیں کرتے، پاکستان دی ہر پادری بھی شاید چاہتا ہے کہ میں سینیٹر کسی طرح بن جاؤں۔ او بھائی جیڑا کام خداوند کو لوگ منگیا ساجے، جو آپ کی پہچان ہے، آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ لکھا نا درخت چلے قضات کی کتاب میں، کون چلے؟ انہوں نے کہا ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہو۔ انگور کے پاس گئے، انگور صاحب آپ ہمارے اوپر حکمرانی کریں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میرا کام لوگوں کو مٹھاس اور قوت دینا ہے، میرا کام لوگوں کو ساری مٹھاس اور قوت صرف مجھے ہی ملے۔ اے خدمت نہ ہوئی نا، انگور کو اس کا جوس نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کچلا جاتا ہے اور پھر ہمیں گلوکوز ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ پھر گئے جی انجیر کے پاس، انجیر کا تو اور ماڑا حال ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ پاکستان سے انہوں پریس کر کے تو پھر وہ رسی بھی گزاری ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرا کام لوگوں کو مٹھاس دینا ہے، قوت دینا ہے، کیا میں یہ کام چھوڑ کے حکمرانی کرنے کے لیے جاؤں؟ آگے آ گئے زیتون کے پاس، زیتون صاحب آپ ہمارا بادشاہ بنے۔ اس کا میں جب کچلا جاتا ہوں مجھ میں سے تیل نکلتا ہے اور میرے تیل سے خدا کے گھر میں چراغ روشن ہوتے ہیں، روشنی میں دیتا ہوں، طاقت دیتا ہوں۔ اتنا اچھا کام چھوڑ کے میں حکومت کرنے جاؤں؟ ایک بندہ پہلے ترسیا بیٹھا سی، وہ نام کی سی بھائی اونٹ کٹارا، وہ نام کی سی پٹ کنڈا رکھا، کو سیٹ مینو بھی دبو ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی آپ بنے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، پر ایک گل یاد رکھو جی، وہ کہڑی ہے بھائی؟ جے تو میری منی نہ، کیونکہ چودھری تو من بنا رہے ہیں، تو پھر میں تہاڈی پسلیاں دے جو تو کٹاں گا۔ پر یاد رکھے اونٹ کٹارا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اونٹ کٹارا ہمیں پہلے والی 3 مثالیں بننا ہے۔ یسوع کے پاس اقتدار کے بھی موقع تھے، نہیں وہ اقتدار وہ اور بادشاہی لے کے آیا تھا، وہ بادشاہی وہ اور طرح کی بادشاہی لے کے آیا تھا۔ بادشاہی اس کی کیا ہے؟ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بدرو گرفت آزاد ہوتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کی بادشاہی ہے، یہ ٹرو گاسپل ہے، یہ سچی انجیل ہے۔ لوگ یہ تلاش کریں، ہاللیلویا، لوگ یہ تلاش کریں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں مرکز کی انجیل میں سے حوالہ ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح طاقت اور اختیار کے پیچھے نہیں بھاگا۔ طاقت اور اختیار کے پیچھے یسوع مسیح طاقت اور اختیار کے پیچھے نہیں بھاگا۔ 10ویں باب میں اور اس کی آیت نمبر 43 میں 43 اور 45 میں لکھا ہے، مگر 43 سے 45 مگر تم میں ایسا نہیں ہے
بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے. ہاں جی، جو بڑا ہونا چاہے تمہارا کیا بنے؟ اور جو تم میں اول آنا چاہے وہ سب کا غلام بنے. خادم تے اس تو بھی اگے ہوندا ہے غلام، کہ جی میں کسی نے بھی کہا پائی جی اے کام ٹھیک ہے سر، ذمہ داری. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. اپنی جان بہتیروں کے بدلے کیا کرے؟ فدیہ. یسوع مسیح تو یہ لے کر آیا تھا، لوگوں کی جان لینے والے نہیں، اپنی جان لینے والے. یسوع مسیح کے پاس بھی موقع ہو سکتا ہے تھا. اور عبرانیوں 13واں باب 5ویں آیت، عبرانیوں 13واں باب اس کی آیت نمبر 5. یہ سادہ سی باتیں ہیں لیکن ہماری زندگی کے لیے کئی بار آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے آپ کو ایمان عقیدہ بھی بیچ دیتے. کیوں؟ کہ تو فائدہ نظر آیا، اپنا ایمان عقیدہ بھی بیچ دیتا گیا. ٹھیک ہے نا، کہ بندہ بولے کہ کرسچینٹی میں کیا رکھا ہے، مسیحیت میں ٹھیک ہے، یسوع سے نہیں کہتے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی. عبرانیوں 13واں باب اس کی 5ویں آیت. ہاں جی، لکھا ہے زار کی دوستی سے خالی رہو. ہاں جی، زار کی دوستی سے خالی رہو، جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے 2 نمبر اختیار نہ کرنا. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ اس کا بات ہے. میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن میرا انتظار کرنا. میرا کیا کرنا؟ میرا انتظار کرنا. اور پہلے تیموتھیوس کے 6 باب میں لکھا ہے لالچ جو ہے یہ بت پرستی کے برابر ہے. لالچ کیا ہے؟ لالچ جو ہے یہ بت پرستی کے برابر ہے. کوئی بھی چیز وہاں پہ یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے، نقصان ہے، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیاوی طور پر فائدہ لینے کے ساتھ خدا کے حضور میں مجرم ٹھہروں. خدا کے حضور اس بات کا ضرور زندگی میں فیصلہ کرنا ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے بائبل میں لکھا ہے ان کے ایمان کا جہاز غرق ہوتا ہے. کئی بار چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں. آخری حوالہ دوں گا پھر ہم کلام بند کریں گے. اور یوحنا کی انجیل کا 12واں باب، یہاں پر لکھا ہے کچھ لوگ عید میں آئے تھے یسوع مسیح کو ملنے کے لیے، اور اس عید سے پہلے جس عید میں آئے تھے یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا. ہاں جی، یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے کیا کیا تھا؟ یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا. اور جب اتنا بڑا کام ہوا تو اس وقت کے ان ایریاز میں دھوم مچی ہوئی تھی. اگرچہ میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر بھی انسان دوسروں سے ملتے جلتے وہ کہتے تھے یار یسوع مسیح نے ایک مردے کو زندہ کیا ہے. ہاللیلویا. 12ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے. پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت صدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ یسوع کے اندر ایسی کرشماتی پاورز تھیں
मुआवजा उसकी जिंदगी से जाहिर होते थे, लोगों को इत्मीनान मिलता था, शिफा मिलती थी, आजाद होते थे। इस तरह का लीडर नहीं था कोई। जनाब हम यीशु को देखना चाहते। फिलिप्स ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्स ने मिलकर आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। तो भाई हमारी जिंदगी फलदार हो, हमारी जिंदगी फलदार। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। हालेलुया। आज क्या रखेगा? अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। हालेलुया। वहां मेरा खादम भी। ए बंदे जेड़े आए सारे लैन किए हैं। यहां पर सादा सी बात है जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये साथ एक यूनान के बादशाह की ऑफर भी लेके आए थे। ऑफर वो ये लेके आए थे कि हमारे बादशाह ने आपके लिए पैगाम भेजा है, जिस तरह से आप में खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, इस तरह का मुझे एक पार्टनर चाहिए, इस तरह का मुझे। और ये लोग, इनके लिए तू मुर्दे पे जिंदा कर दे, ये तेरी कदर नहीं करेंगे। ते बाबे किसी ने जो काम किया हुए और 6 महीने बाद फिर आप ही बदरू कर छड़ेगा, फिर उसे भजे जान। यीशु मसीह कितने बड़े काम कर दे, बेहिस लोग उसे कहे इन्होंने कदर नहीं तेरी करनी, मेरे पास आ जा, बड़ा ये एरिया हुकूमत है मेरी, आधे मुल्क पे तू हुकूमत कर, आधे पे मैं करता हूं, जिंदगी के 4 दिन अच्छे गुजरेंगे। यीशु ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया। यीशु ने इस ऑफर को क्यों भाई? जहाजी ने पिछा के किया, अलीशा ने क्या ये हदिये लै दो, नहीं चाहिए, ताकि चूंकि वो गैर कौम का था नुमान, ताकि वो ये ना कहे कि शायद ये यहोवा खुदा का खादम अलीशा जो है ये शिफा बेचता है, मैंने पैसे देकर शिफा लिया। उसने कहा नहीं चाहिए। वो थोड़ा जगे गया ते जहाजी पीछे, वो पीछे दौड़े गया, पागल में एडा बड़ा हदिया है पास्टर ने भेज देता है। वो पीछे दौड़े लगा, हाथ रथ रोको, ये बंदा भागा रहा है, वो ये तो वही है जो वहां पर था। तो हाँ जी, उसने कहा वो असल में ना वो कुछ मेहमान आ गए, तो पास्टर साहब ने बोला है कि उनका बोल वो कपड़े और वो सोना और वो जो ना चीजें कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा हम तो लाए उनके लिए थे। जब आ गया और फिर ठीक है ना, मतलब मुंह शुद्ध होके फ्रेश होके फिर होते अलीशा ने गिफ्ट छे, उन्होंने कहा जहाजी तू कहाँ गया था? ठीक है ना, इंजीनियर जेडे बहुत चलाक बच्चे, मैं इतने था, मैं कितने जाना इतने था। उसका नहीं, जब तू भागा जा रहा था हिरस और लालच में, मेरी रूह तेरे साथ न थी, नुमान तो कोट से शिफा पा गया, अब वो कोट तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। जो खुदा के पीछे भागे वो अबदी जिंदगी पा ली उन्होंने। हर तरह के हिरस से अपने आप को क्या करो, सबसे पहले खुदावंद से पूछो, खुदा इस बात में तेरी कोई नाराजगी तो नहीं?
بلام کی ایسی مثال ہے. انہوں نے کہا بھئی یہاں تے لعنت کر اسرائیلی تھے. انہوں نے کہا یار نہیں یہاں تے خدا نے برکت کا ویسے حکم دیتا ہے. تے انہوں نے کہا کوئی صورتحال کڈو پھر بھی ٹھیک ہے نا. وہ پاکستانی حکومت جی میں کوئی کڈو کچھ ایسی کوئی نکلے کوئی. انہوں نے کہا چلو انجے دوجی پہاڑی تے جا کے نا تے اوتھے دیکھنے ہیں کہ شاید اوتھے خدا اپنا ارادہ چینج کر لے. انہیں جدو ڈالر والی تھیلی لے نا تے وہ نال ایمان والی تھیلی وہ بھی ڈل گئی. انہیں کہا پھر یار خدا نے پھر نبوت کرا دی تھی کہ جس کو میں نے برکت دی ہے تو اس پر لعنت نہیں کر سکتا. تیجی دفعہ پھر پوچھتا خداوند کوئی ایسی کوئی صورتحال مطلب کوئی یہ ویکھو اور آئے نے انہوں نے تو مننی سننی. اور خدا نے کہا میں نے تجھے بولا ہے. پھر کئی بار جب ناراضگی سے بندہ بولتا ٹھیک ہے پتر جا تو یہ مطلب پرمیشن نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اپنا انجام تو خود دیکھے گا. اپنا انجام تو ٹھیک ہے. اور اس نے بس برا مشورہ ان کو دے دیا اپنی عورتیں میں بھیجو یہ گناہ کریں گے اور اپنی موت خود یہ مر جائیں گے. لیکن بلام کا انجام کیا ہوا؟ اس کی موت واقع ہوئی. اس کی کیا ہوئی؟ یہ وہ بندہ ہے جو کھلی آنکھوں سے رویا دیکھنے والا تھا لیکن دولت نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. ہر طرح کے لالچ سے اپنے آپ کو کیا کرو. یہ سادہ سی تعلیم ہے کوئی ہے کوئی نہیں مشکلیں دے لیکن یہ بائبل مقدس خدا کا سچا کلام ہے. یہی درست گاسپل ہے. یہی ٹھیک انجیل ہے. آمین. ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے سروں کو جھکائیں گے اس کلام کے لیے جو